बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग द सलीम बुखारी शो, दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज। सबसे पहले बात होगी, ईरान ने कल जो हमला किया था, एक जिंदा कौमें इसी तरह से जवाब देती हैं। कल तो हमने सफारती महाज पर जो कुछ कर सकते थे वो किया, लेकिन आज जब पता चला गया एक खुफिया इतला के मुताबिक कि जो बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद तंजीमें हैं और वो ईरान में उन्होंने अपना ठिकाने बनाए हुए हैं, तो एक टारगेटेड कार्रवाई की गई और टारगेटेड कार्रवाई में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, एमिनेशंस का इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसके साथ साथ एक जिंदा कौम ने जिस तरह जवाब दिया पूरी दुनिया ने देखा। और उसके बाद ये बताया गया और ईरान को बारआवर कराया गया कि अगर उनको ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी सरजमीन उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, इस वजह से उन्होंने इंटरवीन किया, तो फिर पाकिस्तान ने भी बारआवर करवाया कि वहां पर भी यही कुछ हो रहा है और हम इसी तरह से रिटेलिएट करेंगे। चाइना ने सालिसी की पेशकश कर दी है, वो कह रहे हैं कि दोनों जानिब जोश बहुत ज्यादा है, तो मैं सालिसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हूं। एक तो ये डेवलपमेंट हुई है। उसके अलावा अमरीकी वजीर खारिजा वो ये कहते हैं कि ईरान जो है वो दहशत गर्दी को स्पॉन्सर कर रहा है इस खित्ते के अंदर, हम ऐसा नहीं होने देंगे। आगे चलकर हम बात करेंगे साइफर केस के हवाले से। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान जो कि अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं और वो उन्होंने अपने बयान रिकॉर्ड में क्या कुछ कहा, आगे चल के प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन करेंगे। और इसके साथ साथ हम गजा की सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जो कि ईरान का ऑपरेशन है उस पर बात करेंगे। बुखारी साहब, ईरान को हमने बारआवर करवाया कि बच्चों ऐसा नहीं चलेगा, आपने गलत हरकत की है और ऐसा नहीं हो सकता कि आप आए कार्रवाई करके चले जाएं और उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करें कि एक हमसाया मुल्क होने के नाते और एक मुस्लिम मुल्क होने के नाते हम आपको कुछ कहेंगे नहीं। देखिए, बहुत सारी एस्पेक्ट्स हैं इस पूरी सूरत हाल के। एक तो ये कि ईरान ने जो ज़्यादती कल की थी उसका दंदा शिकन जवाब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दिया है, और मैं समझता हूँ कि ये फ़ौजें जो हैं इसलिए रखी जाती हैं कि पाकिस्तान की टेरिटोरियल और आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज जो हैं उनका दिफा करें, और ये और काहे के लिए होती हैं। और अगर ये भी नहीं है तो फिर अवाम के से तवक्को रखना कि वो अपनी फ़ौजों के पीछे दीवार की तरह खड़े हों, ये मुमकिन नहीं होता। लेकिन हमारी फ़ौज ने आज नहीं हमेशा से और आज ख़ास तौर से ये साबित किया है कि नहीं, वो किसी ने खूब कहा था कि सो जाओ अजीज़ों के फसीलों पे हर एक समत, हम लोग अभी जिंदा व बेदार खड़े हैं। तो जब अफवाज जो हैं वो कौमी जज्बे से सरशार होती हैं तो फिर कोई भी दोस्त हो दुश्मन हो वो आपसे फिर लिबर्टी नहीं ले सकता और ना लेनी चाहिए। हाँ, एब्सोल्युटली। देखिए, गुजारिश ये है कि वजारत ख़ारजा ने बिल्कुल इसकी तफसीलात भी जारी कर दी हैं। आज के सीस्तान के इलाके में हमने BLA के और BLF, ये है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, इनके जो दहशतगर्द थे जो पाकिस्तान में आके कार्रवाइयाँ करके और चुप करके जाके वहाँ छुप जाते थे, उनको टारगेट किया। और ये सारा ऑपरेशन जो है ये इंटेलिजेंस बेस्ड था। एब्सोल्युटली। इसलिए जो ईरान की तरफ से जो यानी रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया गया है उससे पाकिस्तान की कार्रवाई और भी जस्टिफाई हो जाती है। उन्होंने ये कहा कि ये जो लोग मारे गए हैं ये ईरानी शहरी नहीं है, विच इज़ ट्रू, सिविलियन नहीं है, हम खुद भी कहते हैं। बल्कि मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे फॉरेन ऑफिस ने और ISPR ने मिलकर तो उन लोगों के नाम भी दे दिए हैं जो वहाँ पर छुपे हुए थे और यहाँ पर हमें मतलूब थे। उनके नाम ज़रूर पढ़ूंगा मैं। दोस्ता उर्फ चेयरमैन, बजर उर्फ सौख्त, साहिल उर्फ शफक, असगर उर्फ बिशाम और वज़ीर उर्फ विज़ी, ये लोग शामिल थे उसके अंदर। और ये यहाँ पर दहशतगर्द कार्रवाइयाँ जो हैं बलूचिस्तान के इलाके में जो सिस्तान से मिलता हुआ बॉर्डर है उसके क्रॉस करते थे आके और जाके वहाँ छुप जाते थे। ये पाकिस्तान जो है ना उसने ईरान की तरह से अचानक हमला नहीं किया है। हमारी वजारत खारजा ने भी हमें बताया, हमारी ISPR ने भी हमें बताया कि हम ईरान को मतला करते रहे हैं कि देखिए ये कुछ हो रहा है आपकी आंखों के नीचे, तो आप ज़रा इसका ख्याल कीजिए। और जब उन्होंने देखा, और बर्दाश्त की भी कोई कहते हैं हद होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने उसके बावजूद भी पहल नहीं की। जी बिल्कुल। पहल ईरान ने की तो वो रद्द-ए-अमल उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। और वो मैं समझता हूँ कि न सिर्फ जस्टिफाइड है बल्कि कौम की उमंगों के ऐन मुताबिक है। इसमें कहीं कोई और कंसिडरेशन नहीं है सिवाय इसके कि पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वायलेट किया गया था, खिलाफ वर्जी हुई थी उसकी, उसका जवाब ज़रूर देना चाहिए था। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमने कोई ज़्यादा देर नहीं लगाई इसमें। हमारे साथ ये लिबर्टी लेके हिंदुस्तान ने देखा, हमने उसको वो सबक पढ़ाया कि अब वो 10 दफ़ा सोचेंगे पाकिस्तान का रुख करते हुए। ना सिर्फ ये कि हमने उनके जहाज़ यहाँ गिरा लिए थे बल्कि हमने जाके पेनिट्रेट करके कश्मीर के इलाके में उनकी जो सिटिंग फोर्सेस थी, सिटिंग डक्स थे, जो उनके जो हवाई जहाज़ खड़े हुए थे, उनको टारगेट किया और उनको वार्न किया कि यू आर एट अ टारगेट एंड नाउ वी आर गोइंग बैक। ये मैं समझता हूँ बहुत बड़े जिगरा चाहिए इस किस्म के फैसले के लिए। एनीवे, हैविंग सेड दैट,
دیکھیے ایران کے بارے میں جو میرے جذبات ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں. میں نا 1960-70s کا ایران ڈھونڈ رہا ہوں. 1960s میں آپ کو میں کیا بتاؤں کہ ایران نے پاکستان کے لیے کیا کیا تھا, اور 70s کے بعد 79 میں جب ریولوشن آیا وہاں, اس کے بعد سے جو ایک طویل سینکشن رجیمز ہیں اس میں پاکستان نے ایران کے لیے کیا کیا ہے, اس کے لیے بھی بہت وقت چاہیے بیان کرنے کے لیے. تو میری جو تلاش ہے وہ بے معنی نہیں ہے. میں آپ کو ریکال کر کے بتاؤں گا 1974 میں جو سیکنڈ اسلامک سمٹ ہوئی تھی لاہور میں, اس میں اس وقت کے شہنشاہ جو تھے ایران کے, وہ تین بڑے نام تھے, جن میں ایک کنگ فیصل تھے جنہوں نے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام میں اندھا دھند فنڈنگ جس کو کہتے ہیں وہ کی, دوسرے شاہ ایران تھے, اور تیسرے کرنل قذافی تھے. یہ تین بڑے سٹالورٹس تھے جنہوں نے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے لیے وہ سرمایہ فراہم کیا. اور مجھے ایک بڑی یعنی لوز تو میں نہیں کہوں گا, لیکن یہ کہ سیکس میں ڈالرز آئے تھے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے لیے, اور جس کے نتیجے میں پاکستان مسلمان دنیا کا پہلا نیوکلیر پاور بنا. ٹھیک ہے جی. تو ہم تو وہ ایران ڈھونڈ رہے ہیں آج کل. میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا ہوں کہ ریولوشن کے بعد سے ہمارے تعلقات کو یا تو نظر لگ گئی ہے اور یا پھر کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ضرور ہے. لیکن یہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے, عراق میں بھی کیا ہے, دیکھیے یہ مجھے اس بات کے اوپر مجھے بہت زیادہ اعتراض ہے ایرانیان لیڈرشپ پر. بھائی صاحب, آپ غزہ کی جنگ کے بہت بڑے پلیئر بنتے ہیں اور وہاں آپ نے آج تک صرف خالی گیدڑ بھبکیاں دی ہیں, آواز دی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے حوثیوں کو بھی مروایا ہے, وہ آگے ہیں. غزہ کے لوگ جو ہیں فلسطینی, وہ اندھا دھند شہادتیں جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں. وہاں تو آپ نے کوئی بم نہیں چلایا, اور یہاں آپ پڑ گئے آپ ایک دوست ملک کو, پلٹ کے دیکھا بھی نہیں آپ نے کہ ہیں کون ہم جہاں آپ جا رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے. آپ نے بتانے کی زحمت بھی نہیں کی. ایک تو بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک طرف غزہ کی لڑائی ہو رہی ہے, غزہ کی جنگ ہو رہی ہے, وہاں کوئی پریکٹیکل رول ادا کرنے کی بجائے, وہاں اس جنگ کا حصہ بننے کی بجائے انہوں نے کیوں بہتر سمجھا کہ پاکستان جیسے دوست کے ساتھ یہ پنگا لے لیا جائے. یہ میری سمجھ سے بالکل باہر ہے. کون اس کا آتھر ہے, کس نے یہ اتھورائز کیا, کس کا یہ فیصلہ تھا, وہ سارے لوگ جو ہیں اپنی قوم کے بھی مجرم ہیں اور ہمارے تو باہر لوگ مجرم ہیں. اگر کسی دشمن پر بھی اٹیک کرنا ہوتا ہے تو ایٹ لیسٹ یو ہیو ٹو تھنک 100 ٹائمز, اور آپ تو ایک نیبرنگ مسلم اور پھر فرینڈلی کنٹری پر اٹیک کر رہے ہیں. کریکٹ. ہم نے جب ریولوشن آیا تو ہم نے چند سلوگنز سنے تھے ایران کی طرف سے, مرگ بر امریکہ, مرگ بر برطانیہ, مرگ بر فرانسا, مرد آباد. تو یہ مرد آباد. تو یہ ہم نے جو آپریشن کیا ہے اس کا نام ہم نے رکھا ہے مرگ بر سرمچار. تھوڑا سا ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ یہ سرمچار اور یہ مرگ بر کیا ہوتا ہے. مرگ بر مینز مرد آباد, اور یہ سرمچار جو ہے یہ بلوچی لفظ ہے, اس کا مطلب ہے جان اور سر قربان کرنے والے لوگ. تو اسی لیے ہم نے اس کا نام جو ہے آپریشن سرمچار رکھا, تاکہ ان قوتوں کو سبق سکھایا جا سکے جو پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے خلاف دوسرے ملک کی سرزمین پہ بیٹھ کے سازشوں میں ملوث ہیں. اب آ جائے جناب, ہم تھوڑا سا اور ذرا ایران کو اور ایرانی لوگوں کو ذرا باور کرانا چاہتے ہیں. ہماری برداشت کی اپر لمٹ جو ہے وہ ہم کراس کر چکے تھے. آپ کو یاد ہوگا جب کلبوسن آیا کہاں سے آیا تھا, وہ چاہ بہار سے آیا تھا. چاہ بہار میں کیا ہو رہا تھا, چاہ بہار میں ہندوستان جو ہے وہ $400 بلین کی انویسٹمنٹ کر کے دلی سے لے کے چاہ بہار تک سڑک بنانے کے چکر میں تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہاں جس قسم کی سرمایہ کاری آپ کو چاہیے بلینک چیک ہم آپ کو دے دیں گے. کیا وہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف تھا آپریشن؟ اگر وہ تھا تو پھر یہ ساری کڑیاں اگر آپ ملائیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کلبوسن کون تھا. یہ اجیت ڈوول نے ایک سیل بنایا ہوا ہے ہندوستان میں جو راہ کے تحت چلتا ہے. اس نے $1 بلین کا اس کا سالانہ بجٹ ہے, اور اس کا موٹو ہے ڈسٹرائے سی پیک. ٹھیک ہے جی. اب سی پیک کے حوالے سے بھی دو باتیں یہاں بتانا بہت ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ ایک اچھے وقت میں پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے, ایران نے درخواست کی تھی پاکستان سے کہ آپ ہماری چاہ بہار جو پورٹ ہے اس کو سپلیمنٹری پورٹ بنا لیجئے اپنی گوادر کی, تاکہ اگر آپ کے ہاں چوک ہو جائے جگہ, بے پناہ شپس آنے کی وجہ کارگو لے کے, تو آپ انہیں پارک کر سکتے ہیں. وہ درخواست زیر غور تھی, لیکن اب یہ کسی نے اس کو فلیتی دکھا دی ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتی کیا ہوا ہے. ابھی تو ڈائیلاگ چاہ بہار پر جاری بھی تھے نا ہمارے اب کریکٹ. ابھی یہ دیکھیے بہت سارے تعلقات جو ہیں اس کی تفصیل بیان کرنے بیٹھیں گے تو بہت وقت لگ جائے گا. دیکھیے ہم نے بجلی ان سے لی, جبکہ ایران کی کوئی چیز جو ہے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا. اس وقت ہم نے ان کی بجلی لی, پیسے دیتے تھے ہم ان کو, ہم ان کی گیس خریدنا چاہتے تھے. یعنی ہماری طرف سے تو جیسچرز کی کوئی کمی نہیں ہے.
جی لیکن اس طرف سے جس طرح کا اظہار کیا گیا ہے اس پر مجھے حیرت بھی ہے، دکھ بھی ہے اور خوشی بھی ہے، کیونکہ میرے ملک کی افواج نے بہت دبنگ ایکشن جو ہے وہ کیا ہے اور ایک مرتبہ پھر ہم نے ثابت کر دیا ہے ڈونٹ ٹیک پنگا. I think that was much needed reaction پاکستان کی جانب سے دینا چاہیے تھا. سر چائنا اور کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم سالس جی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ دیکھیے جیسا میں نے کہا کہ چین پاکستان میں اور اس خطے میں سٹیک ہولڈر ہے بیکاز آف دا سی پیک. ایبسلیوٹلی. لہٰذا ان خارجہ کا بیان یہ ہے کہ ایران اور پاکستان دونوں جو ہے ان کو تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ان کے جو سفیر ہیں پاکستان میں انہوں نے یہ پیشکش کی ہے کہ ہم مصالحت کے لیے تیار ہیں ایران اور پاکستان کے اس کانفلکٹ میں. جیسا میں نے کہا پہلے کہ یہ اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ وہ ایک سٹیک ہولڈر ہے، بڑا میجر سٹیک ہولڈر. دوسرا جناب افغانستان نے بھی کہا ہے، افغانستان کی لیڈرشپ جو ہے وہ بھی اس کے اوپر یقینی طور پہ پریشان ہے. انہوں نے بھی کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان دونوں کو بہت بردباری اور تحمل کا پاکستان اور ایران کو بہت تحمل سے کام لینا چاہیے، کیونکہ صورتحال ایک دفعہ اگر ہاتھ سے نکل جائے تو پھر واپسی جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے. اب آ جائیں جناب وزارت خارجہ کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ بہت اچھی طرح سے انہوں نے پوری صورتحال کی وضاحت کر دی ہے. ISPR نے کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر ایکچوئل صورتحال جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھ دی ہے اور اس کو پذیرائی ملی ہے. ہاں جی مجھے ابھی تک کوئی ایسی آواز اٹھتی دکھائی نہیں دیتی اور نہ اٹھنی چاہیے، کیونکہ یہ سارا عمل جو ہوا ہے یہ ہے پاکستان کے مفاد میں ہوا ہے. اچھا جو امریکہ کی جانب سے کہا گیا ہے جی اب آ رہا ہوں جی میتھیو ملر صاحب نے جو ایران ہو پاکستان ہو جب کبھی بھی یہاں کچھ ہوتا ہے تو ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں. میں ان کو مطلب ہے اس اعتبار سے کبھی سیریس لینے کے لیے آمادہ نہیں ہوں کہ وہ پاکستان کے مفاد میں کوئی کام کریں گے. انہوں نے آج تک نہیں کیا ہے، وہ کبھی نہیں کریں گے. ہمیں استعمال کر کے وہ جس طرح سے پھینک کے گئے ہیں افغانستان میں آپ کے سامنے ہے. وہ جنگ جو نیٹو کے 29 ممالک نہیں جیت سکے وہ ہم نے ان کو جیت کے دی تھی، اگر آپ کو یاد ہو پلیٹ میں رکھ کے دی تھی. لیکن انہوں نے 40 لاکھ مہاجرین کا بوجھ ہم پہ ڈال کے جنیوا میں جا کے ایگریمنٹ کر کے پلٹ کے نہیں دیکھا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی. اور جو ان کی اپنی کمٹمنٹس تھی، وار سپورٹ فنڈنگ تھی اور جو مہاجرین کے لیے جو کچھ آنا تھا وہ سب کچھ بھی انہوں نے ہمیں دینا عرصے سے بند کیا ہوا ہے. لہٰذا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو ایران کے اس حملے کی مذمت کرتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے جناب، ہمیں سوٹ کرتا ہے آپ کا یہ بیان، لیکن یہ کہ اس کو جواز بنا کے خدا کے واسطے ہم یہ آپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ کسی بھی اور ملک کو یا پاکستان کو اپنی ایکسرسائز لینڈ بنا کے اور ایران کے اوپر چڑھ دیں. یہ ہمارے مفاد میں بھی نہیں ہے اور ہم ہونے بھی نہیں دیں گے. سر یہ بہت زیادہ یہ ایک چیز چل رہی ہے، یہ سوشل میڈیا کے اوپر میں نے بہت ساری آوازیں سنی ہیں. فورن میڈیا پہ میں نے یہ دیکھی ہے خبریں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اس چیز کو دے کوڈ پلے ود دیٹ، وہ ایک سچویشن کو، کیونکہ ایران کے اوپر پہلے سے ہی آلریڈی بہت زیادہ پابندیاں تو لگی ہوئی ہیں، تو وہ اس کو دیکھیے اس وقت جو ہے ایک ذمہ دار ملٹری لیڈرشپ ہے، ایک ذمہ دار گورنمنٹ ہے، چاہے وہ انٹرم ہے. ہم توقع کر رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے جیسا کہ 8 فروری کو ہوں گے، تو جو بھی حکومت آئے گی وہ اسی اسپرٹ کو لے کے، اسی پالیسی کو لے کے آگے چلے گی کہ کسی کو بھی، چاہے وہ دوست ہے چاہے وہ دشمن ہے، پاکستان کے اندر کی پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی وائلیشن کی اجازت ہم نہیں دے سکتے ہیں. اب جناب یہ بات چیت مکمل نہیں ہوگی اگر ہم نے مہاتما خان کا ذکر نہ کیا اس میں. بس کوئکلی بریک پر جانا ہے. مہاتما خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے جناب ایران کے ساتھ آپ نے معاملہ جات خراب کر کے اب 3 طرف دیکھیں، اگر آپ تو ادھر انڈیا ہے، ادھر افغانستان ہے، ادھر ایران ہے. وہ یہ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بڑی زیادتی ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو ایران گیا تھا، میں وہاں کی ٹاپ لیڈرشپ سے ملا تھا، وہاں تو بڑی گڈ ول تھی جی لوگوں کے دلوں میں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو اس خطے میں صورتحال کیا بنے گی. دوسری بات لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ان کا خیال یہ ہے کہ صورتحال کو اگنائٹ کرنے کی بجائے ڈیفیوز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے ان کی یہ بات اس حد تک درست ہے کہ اگر لیڈرشپ وزڈم کا مظاہرہ کرے، خاص طور سے ایرانین لیڈرشپ، اور اسے ڈیفیوز کرنے کی سنجیدہ کوشش کرے تو پاکستان اس کو یقینی طور پہ ویلکم کرے گا. لیکن اگر آپ ہمیں آنکھیں دکھائیں گے، اگر آپ ہمارے اوپر چڑھ دوڑنا چاہیں گے
اس کی تو ڈپلومیٹک جو ہوتے ہیں نا لاز اور ڈپلومیٹک جو نارمز اور ٹریڈیشنز ہوتے ہیں اس میں آپ کو ٹیبل ٹاک پر ایونچولی آنا پڑتا ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ دوست ملکوں کے بیچ یہ پہلے ہونا چاہیے اگریشن سے پہلے. ایسے ہو یہ نہیں ہے کہ آپ حملہ کر دیں اور پھر اس کے بعد بیٹھ جائیں ڈپلومیٹک ٹیبل کے اوپر. دشمن سے تو توقع کر سکتے ہیں آپ, یہ دوست سے نہیں کر سکتے. دوست سے ایسا نہیں کر سکتے, لیکن ہو جاتی ہیں پکے دوستوں میں بھی لڑائیاں ہو جاتی ہیں. لیکن وی ریئلی ہوپ سو کہ یہ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ تعلقات ہمارے بہتر ہو. جھوٹ بولنے والے سے اللہ ناراض ہوتا ہے, یہ سائفر کیس میں جب اعظم خان بیان ریکارڈ کروا رہے تھے تو تب جج کی جانب سے کہا گیا, جس پر بشرا بی بی نے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کا عذاب ہو. اللہ ناراض تو ہوتا ہے, ساتھ میں اللہ کا عذاب ہو. تو سائفر کیس میں اعظم خان نے, جو کہ پرنسپل سیکرٹری تھے عمران خان کے, انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے جب آیا یہ سائفر کی کاپی تو میں نے بتایا عمران خان کو, اور اس سے پہلے وزیر خارجہ اس معاملے پر بات کر چکے تھے. مزید بیان میں جو کہا گیا ہے اس پر بھی ڈسکشن کریں گے, لیکن شیر افضل مروت نے آج کھل کر بتا دیا ہے کہ جی ہوا کیا تھا پی ٹی آئی کے اندر, اصل میں یہ کھچڑی پک کیا رہی ہے جس کی وجہ سے اتنی مسئلے مسائل ہو رہے ہیں. بخاری صاحب, مسئلہ یہ تھا, شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ حامد خان چاہتے تھے کہ وہ بنے پی ٹی آئی کے چیئرمین, لیکن بانی پی ٹی آئی چاہتے تھے کہ حامد خان کی جگہ جو ابھی بیرسٹر گوہر ہیں وہ بنے. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے, اس وجہ سے اتنی لڑائیاں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شیر افضل مروت صاحب ہیں, یہ خود ساختہ لیڈر, میں اس لیے کہتا ہوں ان کو کہ ان کی لیڈرشپ کے حوالے سے کبھی کوئی فارمل اناؤنسمنٹ پی ٹی آئی سیکریٹریٹ سے یا ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے نہیں آئی ہے. ایگزیکٹلی. خود ہی وہ بیان بھی کر رہے ہیں یہ کہ جی فلاں بننا چاہتا تھا, فلاں بننا چاہتا تھا, اور ساتھ ہی وہ جس طرح سے گوہر خان صاحب, علی گوہر صاحب بنے ہیں, اس کے حوالے سے بھی ان کا بیان جو ہے بڑا ڈوبیس ہے. ہاں جی. اصل بات یہ ہے کہ عمران خان کے بعد پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر نہ تھا, نہ ہے, نہ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ وہ پرسنالٹی کلٹ کہہ لیں آپ اس کو جو مرضی نام دے لیں, بٹ دا فیکٹ ریمینز کہ یہ لیڈر اس پارٹی کا قیدی نمبر 804 ہے. ہاں جی, وہ تو اس لیے میں ان کی بات کو کچھ زیادہ, انہوں نے جو بہت بڑا کام کیا ہے پارٹی کے اندر وہ یہ ہے کہ انہوں نے پارٹی میں انٹرنل رفٹ جو ہے اس کو نہ صرف ہوا دی ہے بلکہ ایک ایسے مقام پر لے آئے ہیں جہاں واضح دھڑے بندیاں ہو گئی. اوپن اپ. یس. اس نے وکیلوں کو بھی لڑا دیا, کوئی خود بھی وکیل ہے. حامد خان, جس کی ڈیڈیکیشن کے بارے میں خان صاحب سے کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی, جنہوں نے بڑے کڑے وقتوں میں ساتھ دیا, ایک وقت میں پارٹی کی لیڈرشپ نے ان سے پیچھا چھڑا لیا, اس کے باوجود بھی انہوں نے کسی اور کے ساتھ جانے کی بجائے آرام سے بیٹھ کے انتظار کیا اور بالآخر ان کو ریکگنائز کیا گیا کہ وہ پارٹی کے لائلسٹ ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ میں بھی چیف جسٹس نے کہا تھا یہ کہ وہ چیئرمین تو آپ کو بننا چاہیے, یاد ہے آپ کو؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. اینی وے, تو ایک کام جو انہوں نے کر دیا ہے پارٹی کے اندر. یہ شیر افضل مروت, ان کا نام و نشان کہیں نہیں تھا, اور ابھی الیکشنز میں یہ ایسے آ رہے ہیں جیسے یہ عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر حکومت کرتے رہے ہیں. نہیں, جیسے پارٹی چلی ان کی وجہ سے رہی ہے. ایگزیکٹلی. ہاں, ایز اے پارٹی پارٹی بالکل ایسا تاثر دے رہے ہیں, اور جس طرح کا ان کا رویہ ہے, جس طرح کا ان کے ٹیمپرامنٹ ہے, اس کی ہم نے بے پناہ مثالیں دیکھی ہوئی ہیں. کٹ بھی کھائی ہے انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا ایک چینل کے اوپر عفنان اللہ صاحب سے. عفنان اللہ جو ہے آپ جانتے ہیں مشاہد اللہ کے بیٹے ہیں. جی بالکل, پی ایم ایل این کی طرف سے. ویسے بہت دھیمے مزاج کے ہیں, جلدی وہ کھولتے نہیں ہیں, لیکن ان کی پرووکیشن کا لیول یہ تھا کہ ان جیسا بندہ بھی پھٹ پڑا, اور انہوں نے پھر جو پھینٹی چاڑی ہے نا ان کو, اصطلاح کل استعمال کر رہے تھے جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی, وہ اسی وقت ایجاد ہوئی تھی اس پروگرام کے بعد. لیکن قیدی نمبر 804 کہتے ہیں کہ اب ہر بینر کے اوپر قیدی نمبر 804 کی ٹرم ہوگی. دیکھیے, گزارش یہ ہے, جب پارٹی کا سمبل نہیں ہوتا, جب پارٹی ایز اے پارٹی الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر رہی ہوتی, تو پھر کوئی چیز میٹر نہیں کرتی. یہ آپ دیکھیں, ہمیں پاکستان کے کانٹیکس میں رہنا چاہیے, ہمیں پاکستان کی جو الیکٹرل ہسٹری ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے. جو مہاتما خان صاحب ہیں انہوں نے ایک حوالہ دیا, انہوں نے کہا جی یہ صورتحال اب جو ہے وہ ہے 1970 والی الیکشنز والی, پارٹی ٹکٹ پر, اور جس کے پاس ٹکٹ ہوگا وہ جیت جائے گا. نو, اس کے لیے بھٹو ہونا ضروری ہے. اگر آپ بھٹو کو مائنس کر دیں تو پیپلز پارٹی کون جانتا تھا کہ پیپلز پارٹی لانچ اس نے کی, اس کو اقتدار کے ایوانوں تک وہ خود لے کے گیا. اس کا اپنا قد کاٹھ اتنا تھا کہ اس کے دشمن بھی اس کی قابلیت کے قائل تھے, اگر آپ کو یاد ہو. دوسری بات یہ کہ انٹرنیشنل ارینا میں اس کا قد کاٹھ بہت بڑا تھا. یہ تو جنہوں نے اس کو دیکھا ہوا ہے وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو ایک بات تو یہ کہ نہیں, یہ 1970 نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ قیدی نمبر 804 لکھیں. ایٹ لیسٹ ریکگنیشن تو ہوگی نا ایک کینڈیڈیٹ جس کا پتہ ہی کوئی نہیں تھا. میں آ رہا ہوں, کیونکہ اب پارٹی کے ہر امید کے پاس ایک علیحدہ الیکشن سمبل ہوگا, اس لیے یہ موو سمارٹ قرار دی جا سکتی ہے کہ کم از کم ایک چیز سب کے پاس ہوگی, انٹلیکچوئل. لیکن
وہ پارٹی کے سمبل جو ہے اندر تو نہیں ہوگا نا, تو باہر پوسٹروں پر لگے گا, پوسٹرز پر ہوگا, ہاں بیلٹ پیپر پر تو نہیں ہوگا. لیکن بٹ از اٹ گوئنگ ٹو پے یو ان ٹرم آف ووٹرز ووٹنگ فار یو؟ اب دو چیزیں ہیں اس حوالے سے. ایک تو یہ کہ کیا آپ کا ووٹر اس دن ان لوگوں کے لیے جنہیں وہ نہیں جانتے, ان لوگوں کے لیے جن کی وہ کانسٹیٹوئنسیز نہیں ہیں, ان کو ووٹ دینے آئے گا؟ یہ تو پیپلز پارٹی نے بھی نہیں کیا, یہ تو کسی بھی پارٹی نے نہیں کیا. اینی وے, ہم وکلا کو تو وہ پہلے بھی, آج بھی ان کا بیان ہے کہ ہم وکلا کو ٹکٹس دیں گے, انہوں نے بڑی ایفرٹ کی ہے. ہاں, وہ اگر ایفرٹ ان کی ریکگنائز کریں گی, اور جنہوں نے اپنی جانیں سٹیک پر ڈال کے 9 مئی کیا تھا, یا وہ 9 مئی کے جلسوں جلوسوں میں گئے تھے, جنہوں نے آپ کے ساتھ مل کے 26 دن کے دھرنے دیے تھے, 126 دن کے, جنہوں نے آپ کے ساتھ لانگ مارچ کیے تھے, جنہوں نے آپ کے ساتھ گولیوں کے آگے اپنے آپ کو ڈالا تھا وزیر آباد میں, وہ دے آر نان اینٹیز. یعنی ان کے بیان کو اگر آپ سیریسلی لیں تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ نمائندگی کریں پی ٹی آئی کی. ویسے بھی وہ سارے بھاگ تو گئے ہیں, اب بچے تو یہ شیر افضل مروت والے. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ پارٹی کا جو گراس روٹ لیول کارڈر ہے وہ تو موجود ہے, ووٹر تو وہی ہے نا, ووٹر تو تبدیل نہیں ہوئے ہیں نا. اینی وے, یہ تو ہو گیا جناب خان صاحب کا معاملہ, اس کے اوپر دوبارہ بھی آتے ہیں. ایک ذرا اعظم خان والا معاملہ جو آپ نے شروع میں انٹرو میں کہا, اس طرف آ جائیں. سائفر کیس کے حوالے سے صورتحال اب کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. سائفر کیا تھا؟ 2 نیشنل کمیٹی کی, اس کے اوپر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگز ہوئی تھی. اس کے اوپر ISI اور MI دونوں نے تھورو انویسٹیگیشنز کی تھی, اور اس نتیجے پہ پہنچا گیا تھا کہ یہ جو سائفر ہے اس کی زبان انگارڈڈ ہے, اس کی زبان ٹھیک نہیں ہے, لیکن اس میں سازش کوئی نہیں تلاش کر پایا سوائے خان صاحب. It was not a threat نہیں تھا حکومت کے خلاف, یعنی خان صاحب کے علاوہ اور کسی کو سازش اس میں نظر نہیں آئی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دس از اے ڈاکومنٹ جو ڈپلومیٹک لینگویج میں جس کو ہم سائفر کہتے ہیں, اس کے بعد اس کو ڈیکوڈ کیا جاتا ہے, یہ کوڈڈ زبان میں ہوتا ہے. اور ایک بات آپ کو اور حیرانگی کی میں بتاؤں, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ کامن وزڈم, جس کو کامن سینس کہتے ہیں آپ, وہ بھی نہیں ہے کہ امریکہ جیسا سپر پاور جس کی ریپوٹیشن ہے کہ وہ رجیمز چینج کرتا ہے, یہ نہیں کہ وہ نہیں کرتا, وہ رجیم چینج کرنے جا رہا ہے پاکستان میں, عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے جا رہا ہے, اور اس کے سفیر کو بلا کے کہتا ہے کہ ذرا اپنے پرائم منسٹر کو بتا دے کہ ہم تمہاری تختہ الٹنے لگے ہیں. یہ اس طرح ہوتی ہیں سازشیں انٹرنیشنل, تو کسی کے فرشتوں کو بھی بھنک نہیں پڑتی the way they operate. ایک دوسری بات یہ کہ وہ جو امبیسڈر صاحب تھے وہ اگلی رجیم میں نہیں بلکہ فوری بعد جب خان صاحب کی چھٹی ہوئی تو یہاں آ کے فارن سیکٹری ہیں اس وقت پاکستان کے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے بھی بڑے واضح طور پر کہا ہے کہ اس کے اندر یہ یعنی وارننگ ضرور تھی لیکن اس میں سازش کوئی نہیں تھی, مگر وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آ جائیں جناب سائفر کے اوپر, گیا کہاں خان صاحب؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے پرائم منسٹر ہاؤس سے باہر نہیں جانا چاہیے تھا, 3 کاپیز گئیں. تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے خود کہا کہ یہ سائفر میں گھر لے آئے ہوں, آپ نے خود کہا کہ مجھ سے وہ گم گیا ہے. دنیا نے یہ دیکھا کہ وہ سائفر کا ٹیکسٹ پورے کا پورا جو ہے امریکہ کی ایک ویب سائٹ کے اوپر چھپا ہے. جو آپ نے ابیوز کیا ہے سائفر کو, اس کے بارے میں کسی گواہی, کسی انویسٹیگیشن کی فردر ضرورت نہیں ہے. اب انہوں نے جو بیان دیا ہے اعظم خان صاحب نے, جو پہلے بیانات دیے تھے وہ چونکہ اندر آرٹیکل 161 and 164 تھے, اس لیے اس کے اوپر اعتراض اٹھایا گیا. متعلقہ شخص نے کہا کہ جی یہ قرآن پاک پر تو حلف نہیں ہے, تو جج نے جو ہے وہ بالکل ٹھیک کیا, اس نے قرآن پاک منگا لیا اور اعظم خان سے کہا کہ آپ اس کے اوپر اوتھ دیں ہم کو حلف کے اوپر, وہ بھی انہوں نے دے دیا, جس کے اوپر بشرا بی بی نے جو ریمارکس دیے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. سائفر ایک ایسی گھنٹی ہے گلے میں جو ٹن ٹن بول رہی ہے اور بولتی رہے گی. اس سے جان چھڑانے کے لیے پہلے آپ کو اس کیس سے نجات حاصل کرنی پڑے گی, پھر اس کے بعد آپ کی پوزیشن جو ہے, اس کے لیے ضروری یہ ہے نا کہ جج جو ہے ذوالقرنین اسناد ان کے سامنے لایا جائے. ابھی تک تو اس کی کاپی تک نہیں لے کے آئی جا رہی پروفز کے طور پہ. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس میں تاخیر کیوں ہے اور یہ تاخیر کا سبب کیا ہے. ایک خراب ہو چکا ہے جس کا نام ہے فارن فنڈنگ کیس, 8 سال تک وہ لٹکا رہا. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑے کرمنلز وہ ہیں جنہوں نے اس کیس کو 8 سال تک فیصلہ نہیں ہونے دیا, اس کی ہیئرنگ نہیں ہونے دی. کون اس کا ذمہ دار ہے یہ ہم چھوڑتے ہیں وقت کی عدالتوں کے اوپر. پیپلز پارٹی والوں کا تو ابھی آنا ہے ڈیسیژن فارن فنڈنگ کیس کا, ان دونوں پارٹیز کا آنا ہے. دیکھیں میں آپ کو 2-3-4 چیزوں سے ہم نے یہ دیکھا کہ ان سے کسی چیز کی جواب پرسی کریں آپ تو وہ کہتے ہیں فلاں نے بھی تو کیا تھا. This is a lame excuse. If somebody has done wrong, that does not mean that you are authorized to do the same wrong. ٹھیک ہے جی.
چلیے جناب یہ نپٹ گیا میرے خیال سے، چونکہ وقت کی تھوڑی قلت ہے. نواز شریف کا جلسہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ حافظ آباد جیسی جگہ میں یقینی طور پر ایک بہت بڑا جلسہ تھا یہ، بہت لوگ آئے وہاں، اور وہ لوگ جن کا خیال یہ تھا کہ نواز شریف کی پکار پہ، اس کے یعنی مطالبے پہ کوئی باہر نہیں نکلے گا، ان کو میرے خیال سے آج اپنے گریبان میں ضرور جھانکنا چاہیے. یقینی طور کے اوپر آپ نے دیکھا کہ وہاں پر کراؤڈ بھی بہت تھا. بہرحال جو انہوں نے سب سے امپورٹنٹ بات وہاں کی ہے، انہوں نے کہا کہ جی میں پاکستان کو جو ترقی ہو رہی تھی میرے دور میں، وہیں سے دوبارہ شروع کر کے اپنے پاؤں پہ کھڑا کروں گا، اور یہاں دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی. آپ کو پتہ سیاسی جلسوں کے اندر نعرے تو آپ کو لگانے پڑتے ہیں. بیانیہ اب ہوگا کیا؟ عوام انٹرسٹڈ ہے اب جاننے کے لیے. جب تک وہ لندن میں تھے تب تک تو بڑے اگریسو تھے، یہاں آ کے انہوں نے کہا میں سب اللہ پہ چھوڑتا ہوں. اب الیکشنز میں کیا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ خاندانی ڈسپیوٹ لے لیں، یا اگر آپ پارٹیوں کے بیچ ڈسپیوٹ لے لیں، یا آپ کا حکومت سے ڈسپیوٹ لے لیں، الٹیمیٹ نتیجہ یہی ہے کہ یو ہیو ٹو سٹ اکراس دا ٹیبل اینڈ سورٹ اٹ آؤٹ. میرا خیال یہ ہے کہ واپسی سے پہلے، واپسی کے بعد نہیں، یہ چیزیں لندن میں سارٹ آؤٹ ہو گئی تھیں. یہ فیصلہ لندن میں ہو گیا تھا کہ آپ کو ماضی بھولنا پڑے گا. لندن ایگریمنٹ میں، یا ایگریمنٹ تو نہیں، لندن میں جو مذاکرات ہوئے تھے اس کے نتیجے میں، جی شہباز شریف بھاگے بھاگے جب واپس بھی گئے تھے. کریکٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈرسٹینڈنگ پی ایم ایل این اور دا پاور دیٹ بھی اس کے بیچ ہے کہ اگر آپ پرانے مردے اکھاڑیں گے تو آپ پھر کہیں بھی نہیں ہیں. یہی تو بانی تحریک انصاف کہہ رہے تھے کہ یہ لندن پلان ہے. دیکھیے وہ لندن پلان، میں نے کہا نا کہ اس کی انٹرپریٹیشن کر کے تو آپ اس کو کچھ بھی کہیں. آج انہوں نے 5 ججز پر آپ اس کو کوئی بھی نام دے لیں، وہ اپنی جگہ آپ جسٹیفائی ہوں گے، لیکن حقائق جو ہیں وہ اس کو ڈینائی کرتے ہیں. آپ کو حقائق کی روشنی میں دیکھنا ہے، حقائق کی روشنی میں ہی عدالتوں سے مقدمات کے فیصلے ہوں گے. آپ کی مرضی اور خواہش کے مطابق اب فیصلے ہونے کا دور بھی نہیں رہا اور وہ لوگ بھی نہیں رہے. بالکل ایسے ہی، اور آئی ہوپ سو کہ ہر پارٹی کے لیے اسی طرح ہے نا کہ جو بھی ایویڈنس دیں گے اس کے اکارڈنگ قانون جو کہتا ہے، آئین جو کہتا ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلے دے دیے جائیں گے. دوسری طرف لاسٹ جملہ ایک بھول جائیں گے ہم، بلاول بھٹو زرداری صاحب، جی ان کو پنجابی زبان میں کہتے ہیں انٹ پخا ہوا ہے. آج کل وہ نا ان کے لہجے میں وہ اس وقت پی ایم ایل این کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں. انہیں بھول گئے ہیں خان صاحب، انہیں بھول گئی ہے پی ٹی آئی، انہیں بھول گئے ہیں باقی سارے. ان کے ساتھ ہمدردیوں کا اظہار تو خیر آصف زرداری صاحب بھی کر چکے، وہ بھی کر چکے، خورشید شاہ بھی کر چکے، اپنے قمرالزمان کائنہ بھی کر چکے. لیکن اس وقت ٹارگٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این ہے. اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہ کہتے ہیں جی کہ ملک بھر میں شیر اور تیر کا مقابلہ ہے، اور انشاءاللہ شکار کریں گے تیر کا، گھس کے ماروں گا. ایسے ایسے جملے وہ کہہ رہے ہیں جو شاید ان کو اٹس ٹو ارلی فار ہم ٹو سے دیٹ. اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ ضائع مت کریں اور صرف تیر کے اوپر مور لگائیں. وی وش ہم ویل، وی وش. میں آپ کو ایک بات بتاؤں ایمانداری سے، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا جو گریس، جو یعنی سٹینڈنگ پنجاب میں تھی، وہ واپس آنی چاہیے. وہ دور پالیٹکس کا بہت کمال کا دور تھا. جی بالکل، جیالہ ان کو کہتے تھے. سیاست کا بھی مزہ آتا تھا، ان کی ایکٹیویٹیز بھی ایسی ہوتی تھی کہ آدمی واہ واہ کر اٹھتا تھا. ہم دعاگو ہیں کہ سر بات یہ ہے کہ جو بھی بات کر رہے ہیں آپ کی پرفارمنس بیسڈ ہوتا ہے. سندھ کے اندر جو پرفارمنس ہے ان کو پتہ چل جائے گا، اور پنجاب میں جو ان کی پرفارمنس ہے اس کو پتہ چل جائے گا. ایک منٹ ٹھہر جائیے. اس کے اوپر جب انہوں نے کہا کہ میں لاہور کو کراچی بنا دوں گا، تو ایم کے ایم کے لیڈر کا جو ریمارکس اس کے اوپر آئے، اس نے کہا اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو. ہم خوش ہیں لاہور جیسا بھی ہے، کراچی کی صورتحال نہ ہو، لیکن کراچی کی بھی صورتحال بہتر ہو، لاہور سے بھی بہتر ہو. وی وش دم بیسٹ. غزہ کی صورتحال پر بات ہوگی. بہت الارمنگ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. کہیں گے غزہ کی صورتحال پر اگر بات کریں تو ایسے دل دکھانے والے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں کہ وہاں پر ادویات نہیں ہیں، وہاں پر کھانے کو کچھ نہیں ہے. 10 لوگوں کو 1 روٹی اور 1 پانی کی بوتل دی جا رہی ہے، اور جو زخمی وہاں پر کیجوالٹیز ہو رہی ہیں. بخاری صاحب ایسی سٹیٹمنٹس آئی ہیں کہ دل دکھ جاتا ہے کہ آپ زخم پر ایک تو محاورتاً کہتے تھے نا نمک چھڑک رہے ہیں، وہ اصل میں یہ کر رہے ہیں. اس لیے کہ وہ ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے کسی بھی انجری کو آپ کو ڈس انفیکٹر تو مل ہی رہے ہیں وہاں پر، تو وہ نمک چھڑکنا انسانیت کی توہین ہو رہی ہے، انسانیت کی ذلت ہو رہی ہے، تذلیل ہو رہی ہے. اینی وے اس کے اوپر ہم جتنی بات کریں گے اتنا دل دکھے گا. 2-3-4 باتیں جلدی ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیں. ایک تو یہ کہ اسرائیل نے الٹیمیٹلی فاسفورس بم جو ہیں وہ برسانے شروع کر دیے ہیں، جن کے اوپر عالمی طور پر پابندی ہے، دنیا میں کہیں ان کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. دوسری طرف جناب یورپی یونین جو ہے، یورپی پارلیمنٹ جو ہے، اس نے ایک قرارداد جو ہے 312 لوگوں نے ووٹ کیا، اس میں 131 جو ہے اس کے حق میں آئے اور 72 نے اس میں ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. تو یہ بائنڈنگ نہیں ہے، لیکن ایک تھپڑ ہے اسرائیل کے منہ کے اوپر کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کیسے سوچ رہی ہے. جی یہ بھی ہو گیا جناب. دوسری جو دوائیوں کی آپ نے بات کی تھی، وہ پھر حماس کے لوگ جو ہیں
وہ بھی بڑے ڈٹ کے بیٹھے. ان کا ایک ڈبہ اگر آپ نے کیپٹیوز کو پہنچانا ہے تو 1000 ڈبے آپ ہمیں دیں گے تو تب جائے گا. تو وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ کٹھر ہوتے جا رہے ہیں. 140 قسم کی دوائیاں ہیں جو کہ یرغمالیوں کو پہنچانی ہیں. کریکٹ. دوسری طرف جناب وہ حوثی اتنے سے لوگ ہیں, چھوٹے سے نہ تھپائی ہوئی ہے اس نے امریکہ کو جناب. وہاں سے کوئی جہاز گزر نہیں رہا ہے جس کے اوپر وہ حملہ نہیں کر رہے ہیں. جیسا ہم نے کل بھی بتایا تھا کہ 2 بڑی کمپنیوں نے ویسے وہاں شپنگ بند کر دی ہے. جاپان جب اس کا ایک جہاز اغوا ہو گیا تھا اس نے بھی بند کر دی ہے. یہ بڑی مہنگی پڑنے جا رہی ہے جنگ جو ہے نا جی یہ. اور میں حوثیوں کو سلام کرتا ہوں کہ وہ اس تمام تر لمیٹیشن کے باوجود دنیا کی اتنی بڑی قوت کو چیلنج کیے ہوئے ہیں اور ناکو چنے ان کو چبوا رہے ہیں. مجھے اس کے اوپر بڑی مطلب حوصلہ بھی ملتا ہے کہ اور اسلام کا کانسیپٹ بھی یہ ہے اٹس ناٹ دا نمبر دیٹ میٹرز, اٹ از دا وہ جذبہ جہاد جو ہے دیٹ میٹرز. تو اس اعتبار سے میرے خیال سے یہ جو حوثی کر رہے ہیں یہ بھی بہت سبق آموز ہے. سے جو ہے وہ انٹروین کیا جا رہا ہے امریکہ اور انگلینڈ دونوں کی جانب سے. یمن میں 4 مقامات پر حملے ہوئے ہیں آج بھی. دیکھیے اس کے باوجود حوثی باز نہیں آ رہے. وہ دے آر ریڈی ٹو ٹیک آل دیز اٹیکس بٹ دے سے یہاں سے آپ فری فار آل سیل نہیں کر سکتے. کوئی اسلحہ کوئی سامان اسرائیل کو جانے نہیں دیں گے ہم. ہاں جی. اور they have fulfilled their words. وہ خالی گیدر بھبکیاں نہیں ہیں, انہوں نے یہ ثابت کر کے دکھایا ہے. سر ایک بڑا اہم سٹیٹمنٹ ہے امریکی سینٹرل کمانڈر کا جو کہ کہہ رہے ہیں کہ حوثی میزائل جو ہے بحیرہ احمر سے گزرنے والا کوئی بھی تجارتی جہاز وہ اس سے محفوظ نہیں ہے. دیکھیے میں نے آپ سے کہا کہ تعداد میں تھوڑی کم ہے لیکن وہ غزہ کے حوالے سے اور فلسطین کی امداد کے حوالے سے پیلسٹینین کاز کے حوالے سے ان کی کمٹمنٹ جو ہے اس کو ہم سلام کرتے ہیں. آپ جو مرضی الزام لگا لیں, کوئی کہہ رہا ہے جی ایران اس کے پیچھے, جو بھی ہے اس کے پیچھے, لیکن سامنے تو وہ خود ہی آ رہے ہیں. اس سمندر میں جہاں بحری بیڑے کھڑے ہیں, جہاں ایئر کرافٹ کیریئرز کھڑے ہیں, وہاں آپریٹ کرنا آپ کا خیال ہے کچھ چھوٹے جگرے کی بات ہے؟ بہت بڑا دل اور بہت بڑا اس کے لیے حوصلہ چاہیے جس کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, پھر ہم یہاں آج اس پروگرام سے مطالبہ کرتے ہیں اسلامی امہ کو 2 چیزیں چاہیے. ایک یہ کہ وہ فلسطینیوں کی غزہ میں مالی, فوجی, اخلاقی اور میڈیکل اسسٹنس جتنی دے سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ لڑ نہیں سکتے وہاں جا کے, اپنے وسائل تو شیئر کر سکتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ جہاں انسانیت سسک رہی ہے, جہاں انسانیت کے خلاف جرائم کیے جا رہے ہیں. یہ میں اپیل جو ہے یہ میری تمام مسلم ممالک سے ہے, اپنی حکومت سے بھی ہے. سر سب سے پہلے فضائی حدود بند کر دیں, بس وہی بند کر دیں. میں نے عرض کیا کہ بہت چند ایسے اقدامات ہیں جن کے کرنے سے وہاں پوری یورپ اور پورا امریکہ جو ہے وہ مفلوج ہو کے رہ جائے گا. ہم نے ٹرائی کی تھی نا سلالہ روٹ بند کر کے, یاد نہیں آپ کو؟ چیخیں نکل گئی تھی نیٹو کی, 1 ہفتے میں چیخیں نکل گئی تھی. ہم نے کہا معافی مانگو, انہوں نے معافی مانگی ہم سے. تو یہ تو وہ کہتے ہیں جو ہچکچاتا رہ گیا وہ رہ گیا ادھر, جس نے لگائی ایڑ وہ خندق کے پار تھا. جو فیصلہ کر لے اور اس پہ ڈٹ جائے وہی بہادر ہے, وہی فاتح ہے. لیکن سر فاتح تو تب ہونا, ہمارے مسلمان کنٹریز کر کے رہے ہیں کچھ بھی نہیں, نتھنگ. ہماری اینڈ سے کیا جا رہا ہے؟ آپ نے جیسے پروگرام کے شروع میں کہا تھا ایران نے بھی کیا وربلی بولا ہے, پاکستان نے کیا وربلی بولا ہے, سعودی عرب نے کہا ہم تسلیم کرنے کو تیار ہیں تمہیں, ہم تو صرف وربلی ہیں. دیکھیے یہ تسلیم کرنے والا معاملہ جو ہے نا, اس کے اوپر بھی اس وقت مطلب ہے ڈیوائیڈڈ اوپینینز آ رہی ہیں. کچھ کا خیال یہ ہے کہ جی پاکستان کے گریٹر انٹرسٹ میں ایسا کر لینا چاہیے, کچھ کا خیال ہے کہ جی بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے جب تک فلسطینین کاز جو ہے وہ سرو نہ ہو جائے. سعودی عرب کو کی لیڈرشپ کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک بار پھر ڈیوورس میں یہ کہا ہے کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حتمی طور پہ حل نہیں ہو جائے گا اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اور سب سے پہلے بات کہ جو فلسطینی وہاں پر موجود ہیں ان سے پوچھا جائے کہ وہ چاہتے کیا ہیں. سب سے پہلے تو جو یونائٹڈ نیشنز اور یہ جو مامے بنے ہوئے ہیں ان ہیومن رائٹس کے, بخاری صاحب, اور اینڈ ہم بھی پروگرام کا اسی سے کریں گے, ویک کا بھی یہ لاسٹ پروگرام ہے, کہ بہت ضروری ہے فلسطین کے مسئلے پہ ایک تو آواز اٹھائی جائے, عملی طور پر کچھ کیا جائے, کیونکہ وہاں کی مساجد میں جیسے اعلانات ہو رہے ہیں, آسمان کو دیکھ کر جیسی دعائیں مانگی جاتی ہیں اور جیسی ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھی جاتی ہیں, اس پہ خون کے آنسو رونے کو دل کرتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.